बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन कराम, रमज़ान और क़याम रहमान के साथ मैं हूं आपका होस्ट रईस हमदानी। हमारे इस प्रोग्राम में आज से हमें ज्वाइन करेंगे जो उलमाए कराम, जय्यद उलमाए कराम मौलाना मोहम्मद शुएब साहब ऑफ DI खान और मौलाना सैयद फैज़ान अली अब्बास हमदानी साहब फ्रॉम चकवाल। इस प्रोग्राम को रोज़ाना 6 बजे अमरोहा अज़ादारी नेटवर्क्स के थ्रू नशर किया जाएगा। और भी जितने भी YouTube चैनल्स हैं, खुसूसन हम शुक्रगुजार हैं अमरोहा अज़ादारी नेटवर्क चैनल के, उसके बाद अल हुसैन प्रोडक्शन के, उसके बाद सैयद असद रज़ा प्रोडक्शन, जिन्होंने भी इस मामले में हमारे साथ ताउन किया है। तो अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं क़िबला मोहम्मद शुएब साहब। क़िबला, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। हमारा पहला सवाल ये है कि क़िबला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सी ऐसी अहादीस जो रमज़ानुल मुबारक की अहमियत को वाज़े करती हैं, वो आप बयान फरमाइए ताकि नाज़रीन जो हैं इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। जी क़िबला मोहम्मद शुएब साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रईस हमदानी साहब का निहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें इस सादत से बहरामंद होने का मौका दिया और कलमा हक़ को की नशर व इशाअत करने की सादत से बहरामंद फरमाया। तो आपका सवाल कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से रमज़ानुल मुबारक की अहमियत को वाज़े करूँ, तो इस हवाले से अगर हम खुतबा शाबानिया को मद्देनज़र रखें तो उसमें जिस तरह पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह मुबारक के सियाम की अहमियत को वाज़े किया, इसका तारुफ़ किया, क्योंकि फरमाया कि ये वो महीना है कि जो अल्लाह का महीना है, जो ख़ुद ऐसे नहीं आया, बल्कि ये वो महीना जब आया है तो इसमें रहमत भी है, मग़फ़रत भी है और बरकत भी है। और ये वो महीना है कि जिसमें इंसान अपने गुनाहों को धो डालता है, और ये वो महीना है कि जिसमें इंसान जहन्नुम से आज़ादी का परवाना हासिल करता है, क्योंकि हदीस में यही मिलता है। और इसी तरह पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस भी हमारे पेश नज़र रहे कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि माह मुबारक से माशाल्लाह, जिस तरह अल्लामा शुएब साहब ने फरमाया है कि क्या हिकमतें हैं, कौन सी ऐसी हिकमत है जिसके ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए। तो इसके बाद मैं आना चाहूँगा फैज़ान हमदानी साहब आपकी तरफ कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये रोज़ों को इतनी अहमियत का हामिल क्यों बनाया है, ये आप हमें बता दीजिए कि रमज़ानुल मुबारक के महीने को, माह मुबारक रमज़ान को इतनी अहमियत का हामिल क्यों करार दीजिए। जी फैज़ान हमदानी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रईस हमदानी साहब, हम आपको मशकूर हैं कि आपने अपने प्रोग्राम में हमें दावत दी, और इसके साथ आपने बहुत अच्छा सवाल भी किया है कि माह मुबारक के रमज़ान की अहमियत दर कुरान। तो कुरान करीम में माह मुबारक के रमज़ान को बड़ी अहमियत हासिल है, और कुरान ने माह मुबारक के रमज़ान की बड़ी अहमियत बयान की है कि आयत नंबर 185 में खुदावंद कायनात इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि शाहर रमज़ान माह रमज़ान वो महीना है कि जिसमें कुरान मजीद को नाज़िल किया गया, हुदल लिन्नास, और इसमें लोगों के लिए हदायत है, हुदा वल फुरक़ान, और ऐसे दलाइल पर मुश्तमिल है, और ऐसे दलाइल पर मुश्तमिल है कि जो हदायत और हक़ व बातिल के दरमियान इम्तियाज़ करने वाले हैं। इसके अलावा इस माह मुबारक के रमज़ान में एक ऐसी रात भी है जिसे लैलतुल क़द्र की रात नाम से याद किया जाता है, और इस माह मुबारक के रमज़ान की इस रात के बारे में कुरान करीम इरशाद फरमाता है कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि लैलतुल क़द्र वो रात है कि जो 1000 महीनों से भी अफजल है।
اور 1000 مہینے میں 83 سال ہوتے ہیں جو عموماً ایک عام عمر ہے۔ تو خداوند کائنات اس رات میں، اس ماہ مبارک رمضان کے ماہ میں، اس مہینے میں ایک ایسی رات بھی عطا کرتا ہے کہ جس رات میں انسان پورے عمر جتنی عبادت کر سکتا ہے۔ قرآن بھی اس ماہ مبارک رمضان کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جس طرح مولانا فیضان حمدانی صاحب نے فرمایا، اہمیت کس طرح جناب اجاگر کرتے ہیں رسول اللہ کے وہ اعمال رمضان المبارک کے متعلق۔ تو اب میں آخری سوال لوں گا قبلہ محمد مولانا شہید صاحب آپ سے، کہ جو لوگ اس ماہ مبارک سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتے تو ان کے بارے میں آپ کا کیا تجزیہ، آپ کا کیا اوپینین، آپ کی کیا رائے؟ لو یعلم العبد ما فی رمضان، کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر انسان جان لے کہ اس ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کیا ہے، اس ماہ مبارک رمضان میں کیا ہے، لا یود ان یکون رمضان سنا، تو انسان یہ خواہش کرتا کہ پورے کا پورا سال ہی ماہ رمضان ہوتا۔ لہذا اس ماہ مبارک رمضان کی بڑی عظمت و فضیلت ہے کہ انسان اگر اس ماہ مبارک رمضان کی حقیقی، یہ رمضان ہمارے لیے ایک خداوند کائنات کی طرف سے پیکج ہے، ایک خداوند کائنات کی طرف سے ہمیں دیے گیا ایک احسان ہے کہ جس میں ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر سکتے ہیں۔ جی آغا صاحب، تو آپ کا یہ سوال کہ وہ لوگ کہ جو اس ماہ مبارک صیام سے استفادہ نہیں کر پاتے، ان کے حوالے سے کیا تجزیہ ہے؟ تو اس حوالے سے اگر ہم چہاردہ معصومین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھیں، چہاردہ معصومین کی حدیث کو دیکھیں، تو ایک جگہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ملتی ہے، فرمایا کہ جو شخص اس ماہ مبارک صیام میں اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے، اپنے گناہوں کی تلافی نہ کروا سکے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، تو فرمایا کہ اگلے آنے والے مہینوں میں سے کسی بھی مہینے میں اس کی بخشش اور مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اور اسی قسم کے الفاظ ہمیں خطبہ شعبانیہ میں بھی ملتے ہیں۔ فرمایا کہ شقی ترین ہے وہ شخص، بدبخت ترین ہے وہ شخص کہ جو اپنے آپ کو اس عظیم ماہ مبارک صیام میں نہ بخشوا سکے۔ تو جس طرح میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ اس کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا پہلا حصہ رحمت، دوسرا حصہ مغفرت اور تیسرا حصہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے۔ تو اب خود یہ آپ اندازہ لگائیں کہ جو شخص اپنے آپ کو خدا کی رحمت سے دور کر دے، جو اپنے آپ کو خداوند متعال کی مغفرت سے دور کر دے، جو اپنے آپ کو جہنم میں جانے سے نہ روک پائے، تو اس شخص سے زیادہ خسارے میں کون سا شخص ہوگا؟ تو ضروری ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ مبارک صیام کی برکتوں سے، رحمتوں سے، مغفرتوں سے زیادہ مستفید ہو سکیں۔ کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان اگر ایک سانس بھی لیتا ہے تو وہ تسبیح کا درجہ رکھتی ہے، انسان اگر سوتا بھی ہے اس ماہ مبارک صیام میں تو وہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے، اور اگر انسان اس میں عبادت کرتا ہے تو وہ عام دنوں کی عبادتوں سے کئی درجہ بہتر ہے۔ اس میں شب قدر کی راتیں بھی ہیں، شب قدر بھی ہے، اور اس کے علاوہ اس میں انتہائی بابرکت اور سعادت دینے والے، سعادت بخش ایام بھی ہیں۔ تو خداوند متعال سے ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ خدا ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ماہ مبارک صیام کی رحمات، برکات اور مغفرات سے زیادہ مستفید ہو سکیں۔ دوسری بات یہ کہ قرآن مجید میں تقوی الہی کو کامیابی کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ قد افلح من تزکا، اور جس نے یعنی کہ تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کو پاک اور پاکیزہ کیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ تو تقوی الہی کے ذریعے انسان اپنے آپ کو پاک اور پاکیزہ رکھ سکتا ہے، اور اس سے انسان کامیابی اور فلاح کا راستہ طے کر سکتا ہے۔ اور اس طرح آج کی طب بھی یہی کہتی ہے
کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو روزے سے انسان کی جو قوت مدافعت ہے جسمانی طور پر وہ مضبوط ہوتی ہے، حتیٰ کہ آج کل کا جو کرونا کا جو مسئلہ چل رہا ہے اس حوالے سے بھی برطانوی طبی ماہرین یہ کہہ چکے ہیں اور انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے تحقیق کے طور پر کہ یہ روزہ رکھنا انسان کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے اور انسان جسمانی حوالے سے مضبوط ہو جاتا ہے اور اس سے بیماریوں کا حملہ کم تر ہو سکتا ہے اور اس کا انسانی جسم کیا کر سکتا ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا تقوی الہی اور جسمانی قوت مدافعت ہی روزے کو فرض کرنے کا مقصد اور ذریعہ ہے۔ ماشاءاللہ، جس طرح علامہ شعیب صاحب نے بھی فرمایا کہ جناب رسول اللہ کی یہ احادیث ہے خطبہ شعبانیہ، اور اس کے بعد ہم گئے تھے جو مولانا فیضان علی حمدانی صاحب کے طرف، جو انہوں نے ہمیں چکوال سے جوائن کیا تھا، انہوں نے بھی بہت آسان طریقے سے بتایا کہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالی لوگوں کی، اپنے بندوں کی ہدایت کرتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں قبلہ مولانا شعیب صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ آپ نے جس طرح فرمایا رسول اللہ کی احادیث ہیں، خطبہ شعبانیہ ہے، اور بھی اسی طرح کے فیضان حمدانی صاحب نے بھی ہمیں فرمایا، تو کیا وجہ ہے روزے فرض کرنے کی؟ اصل وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ آپ اس کا ہمیں جواب دے دیجئے کہ روزے فرض کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصل اس میں کون سا ایسا راز پوشیدہ ہے، ایسی کون سی حکمت پوشیدہ ہے؟ جی قبلہ شعیب۔ جی، تو رئیس آپ کا یہ سوال کہ روزہ کیوں فرض کیا گیا، تو اس حوالے سے قرآن مجید میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں بالکل اسی طرح کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے کو فرض کیا گیا تھا۔ اب کیوں فرض کیا گیا اس کے حوالے سے فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ شاید تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس حوالے سے دو باتیں جو میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلا جو مقصد روزے کو فرض کرنے کا ہے وہ یہ کہ انسان تقوی الہی کو اختیار کر سکے اور تقوی الہی کی منزل پر فائز ہو سکے۔ تو تقوی الہی کیونکہ اگر انسان متقی ہوگا، اگر انسان پرہیزگار ہوگا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تاج کرامت کا درجہ عطا کیا، کیونکہ قرآن مجید میں فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا کہ جو شخص متقی ہوگا، جو شخص پرہیزگار ہوگا، وہی بنی آدم میں سے تاج کرامت کو اپنے سر پر سجائے ہوئے ہوگا۔ اور اسی طرح آگے یہ بھی ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے کہ تقوی الہی اختیار۔ ناظرین، آپ نے دیکھا جس طرح ہم آغا شعیب صاحب کی رائے کا احترام کرتے ہیں، اور بہت اچھا اوپینین انہوں نے دیا اس متعلق کہ جو لوگ رمضان المبارک سے استفادہ نہیں کر سکتے تو ان کے متعلق آپ نے دیکھا کہ ہمارا یہ پہلا پروگرام ہم نے جو نشر کیا ہے المہرہ عزاداری نیٹ ورک کے تھرو اور الحسین پروڈکشن کے تھرو، توحید و ولایت پروڈکشن کے تھرو، اور سید اسد رضا آفیشل، ماتمدار آفیشل، اور اس کے بعد شعیب رضا آفیشل، یہ جتنے بھی ہمارے ساتھ چینلز ہیں ان کا ہم شکر گزار ہیں تہ دل سے کہ جنہوں نے ان نشریات میں ہماری مدد فرمائی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا، رمضان اور پیام رحمان۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم اختتام کرتے ہیں اس شعر کے ساتھ کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ دونوں علماء کرام کا بھی شکریہ، آپ تمام ویورز کا بھی شکریہ۔ ہمیں آپ سوالات کومنٹ کر سکتے ہیں المہرہ عزاداری کے تھرو، انہیں سبسکرائب کیجئے، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔